अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात करने वाली हूं जी कुछ मौजूदा हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से। पहले तो मैं बात करूंगी कामयाब जवान प्रोग्राम पर। ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ जिसके फुटेजेस, जिसके वीडियोज़ देख कर अंदाज़ा हो रहा था कि इमरान खान के बारे में जो कहा जाता है वो वाकई ये एक सहर तारी कर देने वाली शख्सियत हैं कि हुकूमत का इस वक्त जो भी हाल हो, मईशत का इस वक्त जो भी हाल हो, महंगाई का इस वक्त जो भी हाल हो, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जितनी भी अजियत और तकलीफ़ में हो, लेकिन इमरान खान का एक सहर है जो नहीं उतरता। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब होते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो हमारी यूथ है वो उनसे मोहब्बत करती है और उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए जहां मौका मिलता है वहां पहुंच जाती है। और उसका अजीम शान मुजाहिरा किया गया इस्लामाबाद में, जहां पर कामयाब जवान प्रोग्राम की के इनाग्रेशन के लिए, उस सेरेमनी के लिए, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स गाला हो रहा था उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने तशरीफ़ लाना था। उसके जो अगेन मैं ये बात कहूँगी, उसके जो मंज़र मैंने देखे, वहाँ पर जो अवाम का इज़्दिहाम मैंने देखा, जब आपने 360 डिग्री एंगल कैमरा घुमाया और जहाँ जो आपको सर ही सर दिखाई दे रहे थे, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, बड़ा ही शानदार मंज़र था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स, मुख्तलिफ चैनल्स में काम करने वाले हमारे बेहतरीन जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, उन तमाम लोगों ने भी ये बताया कि जी वाकई हमने भी खुद ये जाकर मंज़र देखा कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, वहाँ पर लोगों का इज़्दिहाम था, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आए हुए थे, इमरान खान की एक झलक देखने के लिए स्टूडेंट्स आए हुए थे, वहाँ पर लोग आए हुए थे, मोहब्बत करते हैं खान साहब से, हुकूमत का जो भी हाल हो। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जो करिश्मा है, इमरान खान का जो उनकी जो एक कशिश है वो आज तक वैसी की वैसी ही बरकरार है। वाकई ये सुन के बड़ा हैरानी भी थी और अच्छा भी लग रहा था कि भाई ठीक है, आवाम का अपना, हर इंसान का सोचने का एक अपना जाविया होता है, एक तरीका होता है। जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको इस वक्त जो भी हालात मिल रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। वीडियोस देखकर यही अंदाज़ा हो रहा था कि ज़बरदस्त जो भी हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो एक दो चीज़ें मेरे सामने आई हैं तो मैं बड़ी हैरान इस बात पे हुई कि अच्छा, ये अज़ीमुश्शान स्पोर्ट्स गाला, ये कामयाब जवान प्रोग्राम इस तरह से कामयाब बनाया गया है, ये हरकतें वहाँ पर की गई हैं। अब एक लेटर इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, जिस एक लेटर को मैंने अभी देखा है, आई डोंट नो वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को भेजे गए होंगे, लेकिन एक लेटर जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स की डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स की जानिब से जो एक लेटर निकाला गया, जो एक नोटिस निकाला गया, उसकी जो तफसीलात और उसकी जो डिटेल्स मेरे सामने आई वो हैरान कर देने के लिए, आंखें खोल देने के लिए, और इस अजीम शान स्पोर्ट्स गाला कामयाब जवान प्रोग्राम की हकीकत खोल देने के लिए बहुत था। अच्छा जी, अब आप तमाम लोगों ने भी देखा होगा, यकीनन जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बता देती हूँ कि जी इस लेटर का जो लिखा हुआ है, इस लेटर के ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दीगर साइट्स जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड मेरा ट्विटर मौजूद है, मैं वहाँ पर उसको पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियोस पोस्ट कर रही होती हूँ यूट्यूब पर बगैर किसी एडिट के, तो यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो जाकर पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग उस लेटर को देख लें। अच्छा जी, HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि जी आपको 8 से 10,000 स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी के लेकर आने हैं इस इवेंट के अंदर। जो लेटर सामने आया, अब उसमें क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कह दिया गया कि इस इवेंट में वज़ीर आज़म साहब ने आना है, आपने अपना 8 से 10,000 बच्चा लेकर आना है, तो फिर जो यूनिवर्सिटी ने बताया, यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पर तमाम फैकल्टीज़ को, तमाम डिपार्टमेंट्स को ये बताया कि आपके डिपार्टमेंट से कितने कितने स्टूडेंट्स जाएंगे। तो अब ये भी देखिए कि इस लेटर के अंदर, इसी नोटिस में जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और उसमें तादाद भी बताई गई है। मैनेजमेंट साइंसेस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस
ان کو کہا گیا آپ نے 1000 بچے لے کر جانا ہے اسٹوڈنٹس کو. سوشل سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، ان کو بھی 1000 بچوں کا کہا گیا. فیکلٹی آف لینگویج اینڈ لٹریچر، ان کو 500 بچے لانے کا کہا گیا. ٹھیک ہے جی. فیکلٹی آف شریعہ لا، یہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے 500 اسٹوڈنٹس جائیں گے. فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ان کو کہا گیا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے 1000 اسٹوڈنٹس جائیں گے. اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس سے کہا گیا کہ یہاں سے بھی 500 بچے جائیں گے. بیسکس اینڈ اپلائیڈ سائنسز، ان کو بھی 500 بچے لانے کا حکم دیا گیا. عربک ڈپارٹمنٹ سے بھی کہا گیا کہ آپ 500 بچے لے کر آئیں گے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکانومکس، ان کو بھی 500 بچے لانے کا حکم دیا گیا. اور یہ ٹوٹل تعداد تقریباً 6000 کے قریب 1 2 3 4 5 6 6000 کے قریب یہ تعداد بن گئی. اور پھر اس کے اوپر مزے کی بات یہ کہ اسی جو لیٹر ہے اس کے نیچے یہ بھی درج ہے کہ 3 فوکل پرسنز جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے ان کو نامزد کیا جائے گا، جو کہ اس چیز کو انشور کریں گے، جو کہ بچوں کی، جو کہ اسٹوڈنٹس کی موجودگی وہاں پر، ان تمام جتنے بھی 6000 اسٹوڈنٹس اسلامک یونیورسٹی کے مانگے گئے ہیں، 6000 اسٹوڈنٹس کی موجودگی کو، ان کی اس ایونٹ میں ان کی موجودگی کو یقینی بنائیں گے. اس کے لیے 3 فوکل پرسنز بھی یہیں سے ہی نامنیٹ کیے جائیں گے، جو کہ پھر ساتھ جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جی کوئی بھی ایک آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا. یہ حال ہے جی. اس طرح سے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا گیا ہے. ہم جیسے تمام لوگ دیکھیں، ایک وہ ٹائم تھا، میں نے بار بار یہ بات کہی جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تو بڑی خوش ہوئی تھی جب عمران خان کی حکومت آئی تھی. بالکل ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان میں کون نہیں چاہتا کہ اس ملک میں بہتری آئے؟ کون شہری نہیں چاہتا کہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو؟ جب ہم نے تمام لوگوں کو آزما لیا تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جی ایک نیا آپشن ہونا چاہیے. کیا یہ باریاں لگتی رہیں، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری صاحب، پھر نواز شریف، پھر زرداری صاحب، پھر نواز شریف، پھر زرداری صاحب؟ تو دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی ملک کو باقی لوگ نہیں کر پا رہے تو کم از کم کوئی نیا چہرہ آئے، وہ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائے. لیکن یہاں پر تو حالات یہ ہوئے کہ جو کچھ باتیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے جلسوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ مدرسے کے بچے اٹھا کے لے آتے ہیں یہ اپنے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے، بیچارے درس نظامی کے بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے ہی یہی بات کر رہے تھے، غالباً فواد چودھری نے کی تھی یا کسی اور کیبنٹ کے ممبر نے کہی تھی کہ جی کیا آپ، اسد عمر نے غالباً کہا تھا، ہاں، کہ آپ کے درس نظامی کے بچے اٹھا کر لائیں گے لانگ مارچ کروانے کے لیے. تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ایک یونیورسٹی کا میں نے آپ کو دکھایا، HEC کی جانب سے جو ریکویسٹ کی گئی، جو ان سے کہا گیا کہ جی آپ اپنے بچے، اپنے 6000 اسٹوڈنٹس لے کر آئیں ساتھ میں. پھر مزید کیونکہ 8 سے 10,000 اسٹوڈنٹس کا تھا تو پھر وہ کیونکہ ایک نوٹس ہے، یہ ایک نوٹس ہے، ایک پیپر ہے جو سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا جس کا بتایا جا رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ جتنی اس کی پکچر کھینچی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی کچھ مزید بھی لکھا ہوا ہے. یقیناً جب 8 سے 10,000 بچے لانے کا HEC کی جانب سے کہا گیا ہے تو یہ جو اعداد و شمار میرے سامنے آئے یہ تو 6000 ٹوٹل اس کا نمبرز بن رہے ہیں. تو یقیناً آگے بھی کچھ ہوگا. پھر کچھ 2 شک اسی نوٹس میں یہ بھی ہے کہ اسپورٹس گالا میں پرفارم کرنے کے لیے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بتائے جائیں کہ کون کون کیا کیا پرفارم کرے گا. لیکن یہ جو تعداد میں بتا رہی ہوں، یہ جو 6000 میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس بتائے ہیں، یہ کچھ پرفارم کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں پر عمران خان کے جلسے کو، ان کے خطاب کو، ان کے اس کامیاب جوان پروگرام کو سننے کے لیے جبراً لائے گئے ہیں. ان کو یہ لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب ایک پروگرام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر ان بچوں نے، ان کے کام کا ہو یا نہ ہو، انہوں نے بیٹھ کے سننا ہے. اب جو ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا اگر اسٹوڈنٹس کو بلایا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا تو اسٹوڈنٹس کو بلایا ہے. تو اگر آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اگر یہ حکومت کی سوچ ہے اب، تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اوپوننٹ ہیں، جو آپ کی اپوزیشن ہے، جو مولانا فضل الرحمان ہے یا دیگر لوگ ہیں، جو وہ لوگ لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر آپ ان کو بھی جائز سمجھیں. ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح کی نیت ہوگی. وہ بھی ہو سکتا ہے درس نظامی کے بچے اسی لیے لاتے ہوں کہ وہ بھی ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں، وہ بھی ملک کے لیے بہتری چاہتے ہوں. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ٹونٹ کرتے ہیں کہ جی اندرون سندھ سے لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے جلسے کامیاب کرنے کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ اپنے کامیاب جوان پروگرام کو عظیم و شان دکھانے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز پر لازم کر رہے ہیں
کہ جی آپ نے اتنے اتنے بچوں کی شمولیت، اتنے اتنے اسٹوڈنٹس کو لازمی بھیجنا ہے. اور جب یہ آرڈر HEC کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹ جو ان تمام ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہو، جو ان کو ہیڈ کر رہا ہو، اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جب آپ نوٹس پہنچائیں گے، جب اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکم صادر کروائیں گے، تو پھر کون سی یونیورسٹی ہے بھائی جو ان سے پنگا لے گی کہ نہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس نہیں بھیجیں گے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ شوق سے جائے، اپنی مرضی سے جائے، لیکن زبردستی کسی کو نہیں بھیجیں گے. یہاں پر تو آپ نے لازمی کر دیا، جبراً آپ نے اسٹوڈنٹس کو بلایا. بہرحال بڑا صدمہ ہوا اس چیز کو دیکھ کر. دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتا تھا، یا تو آپ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بلاتے، بالکل بلاتے، لیکن پھر چرچا یہ نہ ہوتا، یہ نہ کروایا جاتا کہ یہ عظیم و شان اجتماع تھا. وزیر اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. پھر کیونکہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، جب آپ فیک کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دکھانے کی کوشش کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو وہاں پر ہوا. وہاں پر لوگوں نے وہ نعرہ لگایا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے لوگوں کو سکھایا. نواز شریف صاحب کو چور کہنا آپ نے لوگوں کو سکھایا. اور آج آپ کے جلسے میں، آپ کے کامیاب جوان پروگرام میں، وہ بھلے سے تھوڑے سے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ چاہے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوں جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے جو کہ عمران خان چور کا نعرہ لگا رہے تھے، اور آپ ہی وزیر اعظم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے تو 1 درجن لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو میں اسی وقت ریزائن کر دوں. لیکن آج پورا پاکستان ہی کہیں نہ کہیں سے آپ کے خلاف چلا رہا ہوتا ہے. لیکن چھوڑیے، آپ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرنز ہوتے ہیں تو وہ تو اچھے ہوتے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ سے کون سا ایسا موقع ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی آپ کی بات ہے جس پر آپ آج تک اسی انداز میں کھڑے رہے ہوں. آپ تو ماشاءاللہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. ایک طرف یہ والی حالت ہے، ایک طرف سچویشن یہ ہے کہ اپنے پروگرامز کو اس طرح کامیاب کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جبراً بلایا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کو آرڈرز دیے گئے کہ جی اپنے اپنے بچے لے کر، اپنے اپنے اسٹوڈنٹس لے کر یہاں پر، اور موجودگی کو یقینی بنائیں. اس کے لیے اسپوکس پرسن تک رکھے گئے جو کہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس طلب کیے گئے تھے، جتنی یونیورسٹیز تھے، وہ سارے کے سارے موجود ہوں. کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بچہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تعلیمی حرج جو ان کا بھاڑ میں جائیں، تعلیمی حرج ہو تو وزیر اعظم صاحب کا پروگرام تو لازمی اٹینڈ کرنا ہے. اور پھر کہا جائے کہ جی کامیاب جوان پروگرام انہی کے لیے تو تھا، تو ان کو تو لانا لازمی تھا. بھائی آپ ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو بتاتے، اتنے عرصے سے تو کر ہی رہے ہیں نا. عثمان ڈار صاحب کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹی وی پر چل رہا ہوتا ہے کہ جی کامیاب جوان پروگرام اس طرح کا ہے، تو اسٹوڈنٹس کو خود پتہ چل جاتا. چاہتے تو آتے، آپ ایک اوپن فورم رکھتے کہ ٹی وی پر چلوا دیتے کہ جی کامیاب جوان پروگرام ہونے جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ضرور آئیں. پھر جب اسٹوڈنٹس وہاں پر آتے، اسی طرح سے ازدحام ہوتا عوام کا، اسی طرح سے بھرپور تعداد میں لوگ آتے، کھچا کھچ ہال بھرا ہوا ہوتا، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا، پھر یہ کہتے ہوئے ہمیں بھی برا نہیں لگتا اور سننے میں بھی اچھا لگتا کہ واقعی عظیم الشان اجتماع تھا. وزیر اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے تھے. لیکن یہاں پر حقیقت کچھ اور ہے. اب ایک اور حقیقت بھی ہے جی. جب عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے لوگوں سے بات کرو، ان کی پارٹی کے لوگوں سے بات کرو کہ جی مہنگائی، نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، کرپشن ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی، اٹھا کے جی سارا ملبہ تھوپ دیتے ہیں پچھلی حکومتوں پر. نواز شریف یہ کر کے گئے، پیپلز پارٹی یہ کر کے گئی. 3.5 سال آپ کا تو ٹینیور ختم ہونے والا ہے. 2023 میں الیکشنز ہونے ہیں، آپ کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے. اور اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان، ایک تو جو آپ کی رپورٹ وہ ہے پاکستان کا جو نمبرز ہیں کرپشن میں، وہ مزید 5 نمبرز ہم اضافے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ حکومت آئی ہے جنہوں نے کرپشن سے پاک ملک کو کرنا ہے، جنہوں نے ملک میں احتساب کرنا تھا، جنہوں نے پولیس ریفارمز کرنی تھی، جنہوں نے عدالتوں کے نظام میں ریفارمز کرنی تھی، جنہوں نے ملک میں دودھ اور شہد کی، صاف اور سیدھی بات، دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی اپنے دعووں کے عین مطابق. لیکن ہوا کیا ہے جناب والا، سنیے جی، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. معاشی بدحالی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ اس رپورٹ میں جو 2021 اس کے مطابق پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ جو کرپٹ قرار دیا ہے پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ ہے پولیس. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سب سے پہلے پولیس کے نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ریفارمز کرنی ہے. اس وقت پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بدترین، سب سے کرپٹ زدہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا وہ ہے پولیس کا. پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، وہاں پر پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی ہیں. وہاں پر 6-7 آپ IGs تبدیل کر چکے ہیں، ریفارمز نہیں کر سکے آپ. اچھا جی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر لوگ کہتے ہیں کہ جی
عدالتوں کے نظام میں کرپشن ہے. تیسرے نمبر پر لوگ کہتے ہیں ٹینڈرز اور ٹھیکے دینے والوں کی کرپشن ہے. صحت چوتھے نمبر پر ہے. لینڈ ایڈمنسٹریشن پانچویں نمبر پر ہے. لوکل گورنمنٹ چھٹے نمبر پر ہے. تعلیم ساتویں نمبر پر ہے. یہ میں آپ کو کرپشن کی بتدریج نمبرز بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں کون سا ڈپارٹمنٹ کون سا ادارہ کہاں پر فال کر رہا ہے کرپشن میں. ساتویں نمبر پر تعلیم میں کرپشن ہو رہی ہے. ٹیکسیشن آٹھویں نمبر پر ہے. اور این جی اوز یہ بدعنوانی کرنے میں کرپشن کرنے میں 90 نمبر پر ہیں. تحریک انصاف کی حکومت ناظرین اب تک جوڈیشل ریفارمز نہیں کر سکی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آئی جیز تبدیل کرتے رہے ہیں, اسی میں ہی مہارت حاصل کر چکے ہیں. اب جو یہ سروے ہوا ہے نا, اس میں پاکستانیوں سے سوال ہوا ہے کہ کس دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آپ یقین کیجئے حکومت کا پرسپشن کچھ اور ہے. حکومت ٹی وی پر آ کے کچھ اور بتانے کی اور کچھ اور کہنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جو عوام کی رائے وہ سنیے. عوام میں سے 2.5% مطلب 2.5% لوگوں کی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. 2.5%. 4.5% لوگوں کی رائے ہے کہ نون لیگ کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. اور 92% لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مہنگائی ہوئی ہے, سب سے زیادہ جو برا حال ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی ہے. 3 سال میں, پچھلے 3 سالوں میں لوگوں کا آمدنی بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے, گھٹی ہے, مہنگائی بڑھی. اور ہمارے وزراء صاحب کیا فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستانی لوگ تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل, اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 200 روپے لیٹر تک کا پیٹرول خرید سکتے ہیں. اور یہاں پر جب پاکستانی عوام کی رائے لی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 92% مہنگائی عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑھی ہے. قوت خرید ختم ہو گئی ہے. آمدنی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ بتدریج بڑھے کم ہو رہی ہے. یہ برا حال ہے. جبکہ جب حکومت سے بات کی جائے تو حکومت پھر بھی ابھی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ جی جو بھی کیا ہے وہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے. اب یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, یہی رپورٹس جب مسلم لیگ نون کے خلاف آیا کرتی تھی, یہی رپورٹس جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آیا کرتی تھی, تو یہی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے, یہی ہماری حکومت کے لوگ تھے جو اویلا کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کیا. اور آج حکومت کے نمائندوں کا, حکومت کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ انکاری ہے, ادھر سے ادھر چیزیں گھمانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں امپورٹ میں یہ والا مسئلہ ہو گیا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی, ہماری کمپنیز میں یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا, ہمیں قرضے دینے پڑ گئے, ہمیں قرضے لینے پڑ گئے, گھما رہے ہیں, گن چکر بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پر بس صرف اور صرف افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پر پاکستانی عوام نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا ہے. اور نہ صرف بھروسہ کیا بلکہ اپنا مسیحا سمجھا ہے کہ خان صاحب اس ملک کو اس ڈگر پر لے کر جائیں گے جو قائد اعظم کا خواب تھا. قائد اعظم نے جب اس پاکستان کو بنایا تو انہوں نے یقیناً وہ اگر بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے قائد اعظم کے اوپر جب ریسرچ کی, ان کو دیکھا, ان کو پڑھا, ان کے کام دیکھے, تو کہا کہ اگر قائد اعظم مزید کچھ اور سال زندہ رہ جاتے تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا. تو پاکستانی عوام نے یہی سمجھا تھا کہ شاید عمران خان وہ کردار ادا کریں گے, شاید عمران خان علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر کریں گے جو انہوں نے پاکستان کو دیکھا تھا, اور پھر قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اور پھر ترقی یافتہ پاکستان عمران خان بنائیں گے. لیکن عمران خان نے تو اور اس وقت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ان کی نیت پر آج بھی شک نہیں ہے, لیکن جو کام ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ملک کو بجائے بحالی کی طرف لے جانے کے اور بدحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر وہ باتیں جو آپ دوسروں کے لیے کیا کرتے تھے, جو آپ دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ بچے اس وجہ سے لے آتے ہیں, یہ اپنے جلسے ایسے کامیاب کرواتے ہیں, خان صاحب آپ بھی یہی کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کی انٹینشنز نہیں تھی تو کم از کم آپ کے انڈر میں چلنے والے, کیونکہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے آپ سب سے آپ کا سب سے سپریم ڈیزگنیشن ہے نا پاکستان میں, تو آپ کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ اگر نہ بھی کریں وہ سب یہی کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کی چیزوں کو اب کامیاب دکھانے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لے رہے ہیں. آپ بھی اسی ڈگر پر ہیں جس ڈگر کو آپ پچھلی حکومتوں کا گناہ قرار دیتے رہے ہیں. آج آپ اور آپ کی کیبنٹ بھی اسی طرح کے گناہ کر رہی ہے, ملک کی عوام کے لیے بدحالی پیدا کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.